बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सूरह रात के तीसरे रकू से आज की तिलावत शुरू होती है, जिसमें सूरह इब्राहीम, सूरह हिजर, सूरह नहल शामिल है। ये तमाम मक्की सूरतें हैं और इसमें तकरीबन मौज़ूआत तौहीद, रिसालत और यौम आखिरत के मुताल्लिक़ हैं और कुछ साबका अक़वाम के क़िसस को भी ज़िक्र किया गया है। और मकसद सिर्फ़ यही है कि उनकी कैफ़ियत को समझ कर, जान कर इंसान जो है ना वो राह हिदायत की तरफ आ जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रुकू में, सूरह रात की तीसरे रुकू में इरशाद फरमाया कि हक़ को पसंद करने वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पसंदीदा हैं और ये वो लोग हैं जो सब्र और नमाज पर कारबंद रहते हैं और अल्लाह के हुज़ूर हमेशा अपनी नियाज़मंदियों को पेश करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर सलामती भेजते हैं और अब्दी नेमतों का उनको मुस्तहिक ठहराते हैं। और जो अहद को तोड़ने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जहन्नम की अब्दी ज़िंदगी अता करते हैं, इसलिए कि वो अल्लाह के अहद को तोड़ देते हैं। और अल्लाह करीम की बारगाह में जो अपना ज़िक्र, अल्लाह का ज़िक्र पेश करता है, उसके दिलों को इत्मीनान मिलता है और वाकई अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। पहले नबी भी किताबें ही लेकर आए और अल्लाह करीम की तरफ से नाज़िल करदा किताबें थीं और उसमें हिदायत भी थी और फ़ायदा उसी को होता है जो हिदायत अख्तियार कर लेता है। और कुरान अगर इन लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं उतारा गया, अगर उतारा जाता तो ये फिर भी इसके ऊपर जो ना वो कारबंद न रहते और इसको हक़ के लिए इस्तेमाल न करते और ना ही हक़ कबूल करते। जो रसूल अल्लाह करीम की तरफ से आए, कुफ़ार ने उनका इस्तेहज़ा किया, पहली कौमों ने भी अपने रसूलों का इस्तेहज़ा किया, जिसकी वजह से वो लोग और वो कौमें ख़ाइब व ख़ासिर हुईं। दुनिया में भी ख़ाइब व ख़ासिर हुई, आखिरत की ज़िंदगी में भी उनके लिए अज़ाब ही है और वो ख़ाइब और ख़ासिर होंगे, नुकसान उठाएंगे। मूसा और आले फ़िरौन का ज़िक्र है कि कैसे हज़रत मूसा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आले फ़िरौन की तरफ भेजा और उनको निजात दिलाने के लिए भेजा, लेकिन उन लोग वो कौम बनी इसराइल किस तरह जो है ना वो मुर्तद हो गई। उनमें से चंद एक जो है ना वो मुसलमान हुए, यानी हज़रत मूसा पर ईमान ले आए। क्या ये कुफ़ार भी ये शक करते हैं कि ये रसूल पता नहीं अल्लाह करीम की तरफ से फ़रिस्तादा है, यानी भेजा गया है कि नहीं भेजा गया, उसका ज़िक्र किया। और फिर इरशाद फरमाया रसूल हर ज़ुर्रियत की तरफ आए हैं, यानी कौम में से हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के आज तक हर नस्ल की तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूल भेजा है, हर ग्रुप की तरफ रसूल भेजा है, ताकि उनको अल्लाह करीम की वहदानियत का सबक दे, रास्ता दिखाए और वो हिदायत कबूल करें। अल्लाह जिससे चाहता है हिसाब लेता है, इसलिए कि उसने दुनिया में इंसान को भेजा है आजमाइश के लिए, इम्तिहान के लिए, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिसाब लेता भी है और अल्लाह के पास वो गवाह भी मौजूद हैं। जैसे अल्लाह करीम ने किरामन कातिबीन को लिखने का हुक्म दिया है, तो वो गवाह भी अल्लाह करीम की तरफ से ही बनेंगे। सूरह इब्राहीम की इब्तिदाई आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किताब के नुज़ूल का ज़िक्र किया और अंधेरे से लोगों को कुरान के साथ, यानी किताब हिकमत के साथ अंधेरे से नूर की तरफ निकालने के लिए कौम को, रसूल को भेजा। और हर कौम की ज़ुबान में रसूल भेजा गया, जिस इलाके की जो ज़ुबान होती थी रसूल उसी ज़ुबान में तबलीग भी फरमाया करते थे। और इरशाद फरमाया कि अगर ये शुक्र करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी नेमतों का उनमें इजाफ़ा फरमाएगा, और अगर कुफ़र करेंगे तो अल्लाह करीम की तरफ से जो अज़ाब आएगा वो बड़ा दर्दनाक और सख्त अज़ाब होगा। और क्या ये लोग शक करते हैं इस रसूल के बारे में कि पता नहीं ये अल्लाह करीम की तरफ से भेजा गया कि नहीं? इससे तो बेहतर था कि अल्लाह करीम फ़रिश्ते को भेजते। वो इस बारे में भी मशकूक रहते हैं। तो रसूल कहते हैं कि हम भी बशर हैं तुम्हारी तरह ही, इसलिए सिर्फ़ कि हम तुम्हें हिदायत देने के लिए आए हैं, हमें तुम्हें समझाने के लिए आए हैं। और फिर फरमाया कि काफिर रसूलों को निकाल देते हैं अपनी बस्तियों से और कहते हैं कि तुम हमें हमारा जीना और हमें हर बात पर जो ना रोकना और टोकना शुरू कर देते हो, तो वो लोग उसको अपनी बस्तियों से निकाल देते हैं। लिहाजा रसूल तुम्हें मक्का वाले भी अपनी बस्ती से निकालेंगे, इसका सारा जिक्र है। फिर इरशाद फरमाया मौत हर जगह पर आ जाएगी। ये यूँ गुमान करते हैं कि हम इस जगह से निकल जाएंगे तो मौत से बच जाएंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा।
یہاں سے اللہ رب العزت نے بعث بعد الموت اور قیامت کا ذکر، اور قیامت کے بعد ان کے اعمال کے تولنے کا ذکر، اور پھر ان کے اعمال کے اوپر جو ان کو جزا دی جائے گی اس کا ذکر فرمایا کہ کافروں کے اعمال تو اسی طرح ہیں جیسے راکھ کا ڈھیر ہوتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کیا وہ اللہ کو کمزور سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے اعمال کے اوپر کوئی ان کو باز پرس نہیں کرے گا؟ وہ عزیز ہے، وہ غالب ہے ہر چیز کے اوپر۔ قیامت میں شیطان کا مکالمہ اپنے ماننے والوں کے ساتھ جو ہے وہ اس رکوع میں ذکر کیا گیا کہ جو ماننے والے قیامت کے دن شیطان ان سے کہے گا کہ کیا میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم میری بات مانو؟ دنیا میں اللہ نے تمہیں عقل دی تھی، تم اپنا راستہ لیتے، آج تو تم جب جہنم میں پہنچ رہے ہو تم مجھے بلیم کر رہے ہو۔ ان کے اس مکالمے کا ذکر کیا، اور نیک لوگوں کی طرف اللہ نے ارشاد فرمایا ان کا ٹھکانہ جو ہے نا وہ جنت ہوگا اور ان کی جگہ اچھی اماجگاہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے کلمہ طیبہ کی مثال ایک درخت کی سی ساتھ دی جس کی شاخیں بہت مضبوط ہیں اور وہ زمین میں بھی گڑی ہوئی ہیں اور باہر بھی اس کی شاخیں جو ہے نا وہ بہت پھیلی ہوئی ہیں، یعنی جڑیں بھی بڑی مضبوط ہیں اور درخت بھی پھیلا ہوا ہے کہ کلمہ نیک کلمے کی مثال ہے۔ کلمہ خبیثہ کی مثال دی کہ جس کی کوئی وقت اور ویلیو نہیں ہے، اس کی ساری تفصیل کا ذکر کیا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جہنم ایک بری اماجگاہ ہے اور اس میں وہ آئے گا جو اللہ کریم کی ذات کا انکار کرے گا، بعث بعد الموت کا انکار کرتا ہے اور رسول کی ذات کا انکار کرتا ہے۔ اللہ کریم جہنم میں ان لوگوں کو پھینکے گا۔ اللہ کے بندے جب دنیا میں آتے ہیں تو وہ بڑے ایک ریگولر انداز سے نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیا ہے، اور پھر اللہ کی تسخیر میں گم ہو جاتے ہیں کہ ہر چیز اللہ رب العزت نے ان کے لیے مسخر کر رکھی ہے اور وہ اس تسخیر میں رہتے ہیں، وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کیا، اس خاص مرحلے کا، حضرت ابراہیم کے اس مرحلے کا جب حضرت ابراہیم نے ہاجرہ اور اسماعیل سلام اللہ علیہما کو لیا اور مکہ میں آ کے آباد کیا، پھر ان کے لیے دعائیں کی، ان کی دعاؤں کا ذکر ہے، پھر واپس پلٹنے کے بعد بھی دعائیں کی، پھر بہت ساری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات کے بارے میں بھی، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان سے بھی ایک دعا نکلوائی جو اللہ رب العزت نے جو ہے نا وہ ان کے اپنے والدین کے لیے دعا، اور آج ہم بھی نماز میں دعا وہی پڑھتے ہیں، اس کا ذکر کیا۔ پھر قیامت کے اس کے آخری رکوع میں قیامت کے مناظر کا ذکر کیا۔ ہر شخص ارشاد فرمایا اس کے جب فیصلہ ہو جائے گا تو ہر شخص کو اپنے اعمال کو اٹھاتا پھر رہا ہوگا کہ ہم اب فیصلہ کی گھڑی ہے تو ہمارا نام یا ہمارا نامہ اعمال کے بعد ہم کس کھاتے میں جائیں گے، اس کا ذکر کیا۔ زمین و آسمان کو اس دن بدل دیا جائے گا، لوگ حاضر کر دیے جائیں گے، مجرم جکڑے ہوں گے اور وہ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے اور اللہ کریم فیصلہ فرما رہے ہوں گے، اور یہی قرآن کا پیغام ہے کہ یہ وقت آئے گا ایک وقت اور تم اس کا ہرگز انکار نہیں کر سکو گے، اگر انکار بھی کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں لے آئیں گے۔ سورہ حجر میں اللہ رب العزت نے کفار کے حسرتوں کو ذکر کیا کہ ہم کاش وہ آخرت میں جب دیکھیں گے نا قیامت کی کیفیات، یہ تقریباً چاروں صورتوں میں قیامت کے مناظر اور قیامت کی کیفیات کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ پچھلی قوموں کے ان قصوں کا بھی ذکر کیا کہ وہ بھی قیامت کا انکار کرتے تھے۔ تو جب وہ کافر قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے اور جب حساب کتاب دیکھیں گے یہ سب کچھ سلسلہ چل رہا ہے، پھر وہ کف افسوس ملے گے، ہائے کاش کہ ہم مسلمان دنیا میں ہو جاتے تو آج ہمیں یہ شرمندگی تو نہ دیکھنا پڑتی، آج ہمیں اس طرح سے ہمارا فیصلہ ہمارے ہاتھ میں تو نہ، بائیں ہاتھ میں تو نہ دیا جاتا۔ تو یہ ہم نے ارشاد فرمایا یہ قرآن ہم نے ہی نازل کیا ہے، ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اور قسم کھا کے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا رسول آپ پریشان نہ ہوں، آپ مجنون نہیں ہیں، آپ تو اللہ کریم کی رحمت کے ساتھ دنیا میں بھیجے گئے ہیں، اور فرمایا کہ یہ خوبصورت آسمان ہم نے ستاروں کے ساتھ مزین کیا ہے، برج کی صورت میں ہے، طے در طے ہے، اور زمین ہم نے بچھائی ہے، ہر چیز کو ہم نے موضوع، بہت ساری چیزوں کا اللہ رب العزت نے اس رکوع میں ذکر کر کے ارشاد فرمایا ہر چیز کو موضوع انداز میں کس نے تخلیق کیا ہے، وہ اللہ ہی تو ہے جو اس کا خالق ہے۔ اور پھر انسان اپنے آپ میں تو اپنی تخلیق میں تو غور و فکر کرے کہ کیسے ہم نے اس کو جمع و خوین سے پیدا کیا، پھر اس کو بنانے کے بعد ہم نے مسجود ملائک بنایا، اور پھر جس نے انکار کیا وہ ابلیس تھا، اور انکار کر کے ہی ایسا نہیں ختم ہو گیا بلکہ اس کو ہم نے مردود ٹھہرایا، اور پھر مردود ہونے کے بعد اس نے کہا لوگوں کی گمراہی بھی میں کروں گا، اللہ نے اس کو بھی مہلت دی، فرمایا پھر بھی جو صالحین ہوں گے وہ صراط مستقیم پر ہی رہیں گے۔ اس سارے قصے کا
اس رکوع میں ذکر کیا۔ پھر اس مان بعد والے رکوع میں اللہ رب العزت نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا، اس جنت کے لیے کون لوگ ہوں گے جو اللہ کریم کے بندے ہوں گے، اور ارشاد فرمایا کہ وہ بندے لوگوں کو بتائیں گے کہ ہمارا رب بڑا غفور ہے اور وہ بخش دے گا تمہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف جو فرشتے آئے خوشخبری لے کر ان کے اس بیٹے اسحاق کی طرف سے، ان فرشتوں کا ذکر کیا، اور وہ فرشتے خوشخبری بھی لے کے آئے، اور پھر فرشتوں کے ساتھ جو برتاؤ کیا گیا ان کی طرف سے، قوم کی طرف سے، اس کا ذکر ہے۔ پھر ان فرشتے حضرت ابراہیم سے اٹھ کے حضرت لوط کے پاس آئے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی طرف جب پلٹے تو وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے ان فرشتوں کو اللہ کریم کی طرف سے بھیجے ہوئے جو ہے نا وہ فرستادہ مہمان نہ گمان کیا، بلکہ ان کے ساتھ غلط برتاؤ کیا، جس سے اللہ رب العزت کے غضب کو غصہ آیا، تو اللہ کریم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش فرمائی، اور صبح تک وہ سارے اوندے منہ پڑے ہوئے تھے اور ان کی اموات واقع ہو گئی تھیں، ان کا ذکر کیا۔ پھر اس کے واقعہ میں اس صورت کا نام ہجر ہے نا، پتھر، تو اصحاب ہجر کا ذکر کیا، کتنے خوبصورت انداز میں پہاڑوں کی تراش خراش کر کے محل بنا کے اس میں وہ رہتے تھے، اصحاب ہجر کہا جاتا ہے ان کو۔ پھر ساتھ ہی سبع مثانی کا ذکر کیا، پھر ارشاد فرمایا، اور اس بتانے کا مقصد یہ تھا کہ مکہ والو تم کتنے تکبر کرتے ہو کہ تم کسی وقت ان لوگوں کی غور و فکر کرو کہ کتنے مضبوط تھے، کتنی دیر لگی ان کو ختم ہونے میں، تم کس طرح اپنے آپ کو تکبر میں رکھ رہے ہو۔ پھر سورہ فاتح کے سبع مثانی کا نزول کا ذکر کیا گیا۔ پھر مومنوں کے لیے اللہ رب العزت نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اپنے کندھوں کو نیچا رکھ کے مومنوں کے لیے نرمی اختیار کیا کرو، ہاں مشرک تمہیں تنگ کرتے ہیں ان سے اعراض کرنے کا حکم بھی ہے۔ اور اس اگلے رکوع میں ارشاد فرمایا اللہ کا حکم آن پہنچا ہے، قیامت کا ذکر ہے، اللہ خالق ہے، اور پھر جانوروں کا ذکر کیا گیا، ان کے مختلف جو چوپائے ہیں نا ان کی کیفیتوں کا ذکر ہے۔ کچھ ایسے چوپائے ہیں جو دیکھنے میں بڑے خوبصورت لگتے ہیں، کچھ ایسے چوپائے ہیں جو تمہارے دودھ کے کام آتے ہیں، کچھ ایسے جانور ہیں جو تمہاری خوراک کے کام، جو تمہارے مال برداری کے کام آتے ہیں، ان کا ذکر کیا۔ پھر آسمان، پورے رکوع میں نشانیوں کا ذکر کیا، آسمان سے اللہ پانی اتارتا ہے اور پانی سے کھیتیاں سرسبز ہو جاتی ہیں، پھر تم زیتون سے بھی اس سے اگا لیتے ہو، کھجور بھی اگا لیتے ہو، انگور بھی اگا لیتے ہو، پھر سورج بھی ہے، چاند بھی ہیں، ستارے بھی ہیں، ساری چیزوں کا اللہ رب العزت نے اس رکوع میں ذکر کیا۔ مان بعد رکوع میں اللہ رب العزت نے توحید اور اس سے متعلق نشانیوں کا ذکر کیا، فرمایا وہ جانتا ہے ہر راز کو، اور وہ قیامت کے دن ہر راز نکال لائے گا اور ہر وزن تمہارے سامنے لے آئے گا، اور تمہیں وزن اپنے اٹھائیں گے اپنے وزن کو، اور اس کا فیصلہ اللہ کریم کرے گا۔ پہلے لوگ بھی مکر کیا کرتے تھے، مکر و فریب میں پڑے رہتے تھے اور یوں سمجھتے تھے جیسے قیامت آئے گی ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہوگا، قیامت آئے گی اور اللہ رب العزت اس پہ ہر چیز واضح کر دے گا۔ انکار اور ظلم کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت جو حساب کتاب کرے گا وہ بھی واضح ہو جائے گا، اور ان کو جہنم کی سزا بھی دی جائے گی۔ تقوی والوں کو اللہ رب العزت ابدی زندگی اور جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ کی منشا نہیں ہے ایسا کہ وہ ہم اس کے علاوہ کسی کی عبادت کریں، بلکہ اللہ تو چاہتا ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو، لیکن تم خود اللہ کی ذات کا انکار کر دیتے ہو، تو اللہ کریم پھر تمہارے اعمال کو قیامت کے دن تمہارے سامنے لے آئیں گے۔ اور اللہ نے ہر امت کی طرف رسول بھی بنا کے بھیجا ہے، اتمام حجت ہو جائے، کل یہ لوگ انکار نہ کریں کہ ہمیں تو کوئی بتانے والا آیا ہی نہیں تھا ہماری طرف۔ اور پھر ارشاد فرمایا مہاجرین کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے جنہوں نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں، اور آخرت میں بھی اللہ کریم کی طرف سے ان کے لیے اجر عظیم ہوگا، اور یہ لوگ صابر ہوتے ہیں۔ ہم نے اس قرآن کو آپ پر نازل کیا ہے اور تاکہ آپ جو ہے اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیں اور لوگوں کی ہدایت فرمائیں۔ ارشاد فرمایا یہ جو دو خداؤں کا انکار کرتے ہیں نا، جو دو خداؤں والے ہیں، یہ اللہ رب العزت اللہ رب العزت نے نہیں بنایا یہ نظام، بلکہ اللہ کریم کی ذات طیبہ ایک ہی ہے، دو خدا نہیں ہیں۔ یہاں پہ ان کا رد ہو رہا ہے جو مجوس تھے نا، دو خداؤں کے، آہورامدہ اور مارامدہ، دو خداؤں کے، یعنی خیر اور شر کے دو خدا کا قائل تھے، ان کا انکار کر دیا۔ ان کو نہ دنیا میں کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، دنیا میں تم نعمتوں کو اٹھاتے ہو، استعمال کرتے ہو، تو تکلیف بھی تو اللہ کریم کی طرف سے آتی ہے۔ اور کافر یہ اللہ کریم کی یہ جو فرشتے ہیں، کافر اللہ کریم کی بیٹیاں بنا دیتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، اللہ پاک ہے ایسی شرک سے جس کو وہ کرتے ہیں۔
ارشاد فرمایا اللہ مقررہ وقت تک مہلت دے گا کافروں کو، پھر وہ جب وقت آ جائے گا پھر دیر نہیں لگائے گا اللہ کریم، یعنی وہی قیامت کے مناظر کا ذکر ہے۔ کافر اللہ کے لیے ناپسند چیز بناتے ہیں، اپنے لیے پسند چیز رکھتے ہیں، اللہ کے لیے ناپسندیدہ چیزیں رکھتے ہیں۔ کتاب کا نزول ہدایت اور رحمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ کبھی دیکھا آپ نے تمہارے لیے مویشیوں میں بھی عبرت ہے کہ اللہ نے مویشی بنائے ہیں، کون ان کے اندر غذا دیتا ہے، اور غذا کے بدلے میں اللہ رب العزت ان سے تمہارے لیے جو ہے نا وہ اپنی غذا نکالتا ہے، اور وہ کبھی دودھ کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی گوشت کی صورت میں ہوتا ہے۔ کبھی کھیتیوں میں غور و فکر کیا، کھجور کو دیکھو کس طرح گچھے لٹک رہے ہوتے ہیں، انگور کے پھل کو دیکھو، ان کا رس دیکھو، اور رس کے ٹیسٹ دیکھو کتنا ان کا آپس میں ملاپ ہے اور کتنا وہ بہترین ٹیسٹ ہے۔ کبھی شہد کی مکھی کی طرف تم نے وہ غور کیا؟ اللہ رب العزت اس کے دل میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چل رہی ہوتی ہے، اور مختلف جگہوں سے اللہ کریم اس کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ وہ رس نکالے اور اپنے گھر میں ڈالے، اور وہ مکس رس جو ہوتا ہے وہ شہد کی مکھی کی خوبصورت غذا بن جاتی ہے، اور اللہ نے اس میں تمہارے لیے شفا رکھی ہوئی ہے۔ اللہ نے رزق کی تقسیم میں بھی درجات بنائے ہیں، بعض رزق زیادہ والے لوگ ہیں، بعض کم والے لوگ ہیں۔ اللہ نے تمہاری جنس کی افزائش کے لیے بھی ایک اہتمام کر رکھا ہے، تم اپنے بیٹوں کو دیکھو، پھر ان کے پوتوں کو دیکھو، پھر ان کے بیٹوں کو دیکھو، یہ سب اللہ رب العزت کی کاریگری ہے۔ ارشاد فرمایا آپ میں سے کچھ مالک ہیں اور کچھ مملوک ہیں، یعنی مالک بھی ہیں اور غلام بھی ہیں، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں ایسے لوگ؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ آسمان و زمین کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، پرندوں کو بھی غذا دیتا ہے، آسمانوں کی فضاؤں میں پرندوں کو کھلا ہوا دیکھو، کتنا خوبصورت انداز میں وہ اپنے آپ کو پھیلا رہے ہوتے ہیں، اللہ کی کاریگری ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے گھر بھی بنائے، جانوروں کے چمڑے سے اللہ رب العزت نے تمہارے لیے سامان مہیا کیا، اور پھر بھی تم اللہ کریم کی ذات کا انکار کرتے ہو۔ پہاڑوں میں تمہارے لیے سردی اور گرمی سے تمہیں بچایا، اور تمہارے لیے اماج گاہیں بنائیں، کبھی پھر بھی تم انکار کرتے ہو۔ اللہ رب العزت ہر امت میں ایک گواہ رکھتا ہے، اور وہ رسول کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اور وہ امت کی طرف سے بڑے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ قیامت کے دن وہ گواہی کے طور پہ پیش بھی کیے جائیں گے۔ دعا ہے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔